खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कदूस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे खुदा की आवाज़ को सुनना। अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत सारे लोग हर रोज़ नई नई आवाज़ें सुनते हैं। बाज़ को तो ऐसी ख़बरें, ऐसी आवाज़ें आती हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। बाज़ ऐसी बुरी ख़बरें, आवाज़ों को सुनकर ख्वाबों के ज़रिए और वैसे लोगों के ज़रिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि खुदा की आवाज़ को सुनना, और जो कि खुदा की आवाज़ को सुनता है और वो तसल्ली, इत्मीनान की दौलत हासिल करता है। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम हैं। खुदा ने अपने खादिम को बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाजा है। वो मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरिया में खुदा की खिदमत करते हैं, अंजील की मुनादी करते हैं, और इसके साथ साथ वो बहार कॉलोनी के इलाका में एज ए पासबान के तौर पर खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं। और पादरी सुहेल जॉन साहब आज मेरे साथ मौजूद है। इससे पहले कि हम खुदा की आवाज़ पर बातचीत करें, पुरफजल बातें आप तक पहुंचाएं, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। पादरी साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो भाई साहब, आज हम बात करेंगे कि खुदा की आवाज़ को सुनना। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आपका, पास्टर इमरान फजल साहब और सिस्टर मैमिश इमरान का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम मिल बैठकर खुदा को सुनना से मुतल्लिक कुछ जान सकें। तो आई थैंक यू वंस अगेन। तो पादरी साहब, आज बात हम करेंगे खुदा की आवाज़ को सुनना। बेशक। तो दुनिया के अंदर बड़े लोग बड़ी आवाज़ों को सुनते हैं। जी अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जिसने सारी कायनात को बनाया, जो हमारा खुदा है, जी उसकी आवाज़ को सुनना अजीम बात है। तो बाइबल के मुताबिक हम किस तरह खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। खुदा की आवाज़ को हम किस तरह सुन सकते हैं, इस सवाल को जानने के लिए अच्छा है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से एक तलावत करते हैं। आमीन। तलावत के लिए खुदा के ज़िंदा कलाम में से पहला अहदनामा, और उसमें से हम सैमुअल नबी की पहली किताब, उसके तीसरे बाब की पहली 10 आयत मुलाहिज़ा करेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की इबादत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम गिरां कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल खुदावंद की हैकल में, जहाँ खुदा का संदूक था, लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, है मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था, और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफ़ा सैमुएल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद
آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، سیمویل سیمویل۔ سیمویل نے کہا، فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ آمین۔ خدا کے زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے اور تمام سامعین کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ تو بھائی صاحب، خدا کی آواز کو سننا مسیحیت میں خاص طور پر یہ ایک ٹرم پائی جاتی ہے، بات سنی جاتی ہے کہ خدا کے ساتھ ایک رشتہ رکھنا، جس میں شخصی رشتہ، یس کلیسیائی رشتہ اور خاندانی رشتے پر اکثر بات کی جاتی ہے۔ یس رشتے کے لیے ہمیشہ دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ہم جب خدا کے ساتھ رشتے کی بات کرتے ہیں تو یہ جیسا کہ آپ نے کہا بہت بڑی بات ہے، خدا کے ساتھ رشتہ رکھنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ محدود نہیں ہے، اس کا سٹیٹس عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یس بلکہ وہ دو جہان کا خالق اور مالک ہے۔ بے شک تو جب آپ اس کے ساتھ رشتے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک مافوق الفطرت بات ہے کہ آپ محدود ہوتے ہوئے ایک ایسے خدا کی ساتھ اپنے ذاتی رشتے کی بات کر رہے ہیں جو اس جہان اور اس جہاں دو جہاں کا خالق اور مالک خدا ہے۔ اور جب آپ رشتے کی بات کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کو سنا جائے، اور اس کو سننے کے لیے جیسا کہ بھی ہم نے ایک تلاوت پڑھی ہے، اس کی قربت ہونا پہلا عنصر ہے، یس پہلی بات ہے جو کہ لازمی ہے۔ جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے سردی لگ رہی ہے اور مجھے دھوپ کی تپش آرام دے، تو میں کمرے میں بیٹھ کر اس دھوپ کا مزہ نہیں لے سکتا۔ لازم ہے کہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلوں اور چھاؤں میں نہیں، یس کسی برآمدے میں نہیں، کسی امبریلا کے نیچے نہیں، بلکہ کھلی فضا میں جہاں پر دھوپ آ رہی ہے، پڑ رہی ہے، میں وہاں پر اپنے آپ کو لے کر جاؤں یس تاکہ اس کی تمادت سے محظوظ ہو سکوں۔ یس تو سیمویل، اس کے رہنے کی جگہ بھی ہم نے دیکھی کہاں پر ہے؟ خداوند کے گھر میں ہے، ہیکل میں ہیکل میں ہے۔ اور خداوند کی ہیکل وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ کوئی بھی شخص خداوند کا ہونا یس محسوس کر سکتا ہے، اس کے تجربے کو پا سکتا ہے۔ یس تو وہاں پر جب ایلی اس بچے کو رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور سیمول جس کے بارے پہلے کہا گیا تھا کہ وہ بچپن سے ساری عمر خدا کی خدمت کے لیے ہیکل میں چھوڑ دیا گیا، اور وہاں پر خدا اس کو اپنی آواز سناتا ہے۔ تو خدا ہمیشہ سے ہی ایسا خدا رہا ہے جو خود چاہتا ہے کہ میری سنی جائے۔ یس کوئی ایسی ہستی، شخصیت ہو جس سے میں ہم کلام ہوں، لیکن ضرور ہے کہ پہلے وہ شخص، وہ سننے والا جو چاہتا کہ میں سنوں، اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کر آئے، مخصوص جگہ پر۔ مخصوص جگہ پر لے کر یہ آئے۔ بھی ہم کہہ سکتے ہیں چرچ ایک مخصوص جگہ ہے، جو پوائنٹ ہے کہ جہاں پر خدا کی آواز پادریوں کے ذریعے، خادموں کے ذریعے، ایونجلسٹوں کے ذریعے آمین آمین لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ آمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جب ہم خدا کے گھر میں یعنی چرچ میں، گرجا گھر میں، خدا کی ہیکل میں خدا کی آواز سنتے ہیں تو اکثر ہم ایک بڑی زبردست ٹرم اور سنتے ہیں، بڑا مسا تھا۔ یس خدا کے کلام نے آج مجھ پر بڑا اثر کیا ہے۔ آج خدا کے خادم نے بڑی زبردست باتیں بتائی ہیں، اور پرستش بڑی زبردست تھی، یس میوزک بڑا زبردست تھا، اور روح کا مسا تھا۔ یہ ٹرم ہم سنتے ہیں کہ آج مسا چھایا ہوا تھا۔ تو خدا کی آواز کو سننا فقط اس مسا تک محدود نہیں ہے، یس کیونکہ مسا اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ مسا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر صرف مسا اس پرستش کے دورانیے تک محدود رہا یس
جب تک خداوند کا خادم کلام سناتا رہا آپ صرف اس وقت تک ہی محظوظ ہوتے رہے، اور جیسے ہی وہ حمد و ثنا کا دورانیہ ختم ہوا، حصہ ختم ہوا، یا خدا کے خادم نے کلام سنانا ختم کیا اور وہ مسا ختم ہو گیا، تو یہ مسا بڑا عارضی سا ہے۔ خدا کی آواز کو سننا اور اس میں مسا میں چلے جانا ایک دیوانگی کی حد تک ہے۔ مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے بھائی صاحب، ہسٹری میں اس کا بڑا زبردست نام ہے، بڑا سادہ شخص تھا، سادھو سندر سنگھ، یس، انڈیا کا رہنے والا، پنجاب کا سادہ شخص ہے، جس نے کبھی پاک کلام پڑھا نہیں تھا، کبھی حمد و ثنا میں بڑا وقت نہیں گزارا تھا، کبھی خدا کے خادموں کو پلپٹ پہ یہ زبردست کلام کرتے نہیں دیکھا تھا، سنا نہیں تھا، لیکن جب اس نے اپنے دل کو خدا کے لیے پیش کیا اور اس حد تک کیا کہ اے خداوند، اور وہ نام بھی نہیں جانتا تھا، ہم تو نام جانتے ہیں، بڑے ناموں سے جانتے ہیں، وہ نام بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ صرف یہ جانتا تھا، اور اس نے سوال بھی کر دیا اپنی زبان میں، اے پربھو تیرا جو بھی نام ہے، اگر تو ہے تو مجھے اپنا آپ دکھا، اپنی آواز سنا، آمین، اگر تو نہیں سنائے گا تو میں اپنی جان دے دوں گا، میری جان اتنی پیاسی ہے، جیسا کہ ہم خدا کے پاک کلام پڑھتے ہیں کہ جیسے ہرنی پانی کی ندیوں کو، نالوں کو ڈھونڈتی ہے، میری جان تیری پیاسی ہے۔ تو اس ماحول میں اپنے آپ کو لے کر جانا یہ پہلا قدم ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں۔ ایک دیوانگی کی حد تک جانا ضروری ہے، اس ماحول میں جانا ضروری ہے، پھر کہیں جا کر یہ حالات پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ یہ خاص کیا کہہ لیں کہ مخصوص جگہ پر ہمیں جانا چاہیے۔ یقیناً اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہیکل جو چرچ ایک مخصوص جگہ ہے، کہ مخصوص جگہ پر جب ہم جاتے ہیں تو خدا کی آواز کو سنتے ہیں، اور وہ آواز ہمارے کیا کہہ لیں کہ ساتھ آئے، ہم اس آواز میں لطف اندوز ہوں، اس آواز کا ہمیشہ آنند اٹھائیں۔ تو بعض یہ بھی ہے کہ چرچ میں سے عبادت کرتے ہیں، پرستش ہوتی ہے، مسا آتا ہے، روح القدس کی قدرت کام کرتی ہے، خدا اپنے خادموں کے ذریعے کلام کرتا ہے، آواز دیتا ہے، تو آواز کیا کہہ لیں جو ہی چرچ کے باہر نکلتے ہیں کہ وہ آواز ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، خوبصورت باتیں خدا کی آواز کے سننے کے متعلق سے آپ سن رہے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ اس پرفضل باتوں کے ذریعے خدا آپ کو ضرور چھوئے گا۔ تو پہلی بات ہم نے یہی سیکھی ہے کہ مخصوص جگہوں پر جائیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو اپنے لیے جگہ مخصوص کریں کہ یہاں پر بیٹھ کر میں خدا کی آواز سن سکتا ہوں۔ اگر آپ اس طرح مخصوص جگہ پر ٹھہر کر رہ کر انتظار کریں گے اور پیاسے ہوں گے، جس طرح سادھو سندر سنگھ کی روح پیاسی تھی کہ میں خدا کی آواز کو سن سکوں، اگر آپ اس طرح وقت خدا کے ساتھ گزاریں گے، یقیناً خدا آپ کے ساتھ کلام کرے گا، خدا آپ کو آواز دے گا، خدا آپ کے ساتھ بولے گا، تو آپ کی زندگی میں نئے معنی مل جائیں گے اور آپ بہت زیادہ برکات سے مالا مال ہوں گے۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے، خدا کی آواز کے تعلق سے سنیں گے، سیکھیں گے، اور یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کی آواز کو سننا، تو اب ہم بات کریں گے پادری صاحب کہ خدا کی آواز کو سننے کے کون سے طریقہ کار ہیں کہ جس کے ذریعے اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہم خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں
اور اس کے مطابق ایماندار زندگی بسر کر سکے۔ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ کس طرح سے سن سکتے ہیں، یس، اس کے مختلف پہلو ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ ہم 2 سے 3 طریقوں پہ بات کریں گے۔ یس، سب سے پہلی بات ہے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ جس طرح میں بولتا ہوں خدا سنتا ہے، اور جب خدا بولتا ہے تو ضرور ہے کہ میں سنوں۔ تو خدا سے گفتگو کا آغاز کریں۔ خدا اندیکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں۔ تو گفتگو ہمیشہ 2 اشخاص میں ہوتی ہے، اس کو ایک شخص کے طور پر لیں اور اس ایمان سے گفتگو کریں کہ یقیناً وہ سن رہا ہے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ تو پہلی بات، خدا کو سننے کے لیے ضرور ہے کہ آپ کا ایمان ہو کہ میں بات جس سے کر رہا ہوں وہ ہے۔ آمین۔ جب ایمان ہوگا تو اگلی سیڑھی پہ، اگلی زینے پر آپ جا سکیں گے۔ تو گفتگو کا آغاز آپ نے کرنا ہے۔ یہ کسی سوال سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ بھی ہم نے ذکر کیا سادھو سندر سنگھ کا، اس نے ایک سوال کیا تھا، اور پھر پالوس رسول کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس نے بھی ایک سوال کیا تھا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اور اسی طرح ایمانداروں کی ایک لمبی فہرست پورے پاک کلام میں نظر آتی ہے کہ جب ہمیشہ ایک سوال کیا گیا کہ تو کون ہے، میں کیا کروں، میں حاضر ہوں، میں کیا کروں۔ ابھی ہم نے حوالہ پڑھا تھا سیموئل کا کہ وہ بھی کہتا ہے میں حاضر ہوں، میں کیا کروں۔ تو ہمیشہ گفتگو سے اپنا خدا کو سننے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ گفتگو کے لیے پہل کریں، چاہے وہ سوال ہو سکتا ہے، وہ آپ کی حمد ہو سکتی ہے، وہ خدا کے کلام کی تلاوت ہو سکتی ہے، اور خدا آپ کے نجی، خاندانی، معاشرتی، ملکی اور کائنات سے متعلق تمام تر سوالات کا جامع جواب رکھتا ہے۔ جس طرح وہ ابراہم کی ذاتی زندگی میں مدخل ہوتا ہے اور نبوکد کی تمام سلطنتوں کے بارے میں بھی اپنی مرضی کو شامل کرتا ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ہم کلام ہوں، اس سے کچھ پوچھیں۔ اور داؤد کی تو ساری زندگی بھری پڑی ہے، وہ بار بار پوچھتا ہے خداوند میں کیا کروں، خداوند میں کیا کروں۔ تو ضرور ہے کہ سوال کیا جائے خداوند سے، اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ اور دوسرا ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو جواب سننے کے لیے ویٹ کریں۔ ہمارے ہاں جس چیز کا فقدان وہ یہی ہے کہ ہم نے جو چاہیے، جس چیز کی طلب ہے، وہ خداوند کے آگے رکھا، سوال کیا، مانگا، اینڈ دیٹ از، اس کے بعد سنا ہی نہیں کہ خدا نے اس کا جواب کیا دیا ہے، دیا بھی ہے یا نہیں دیا ہے۔ وہ ویٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ کسی سے صلاح کے لیے کر رہا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ میرا جواب فوراً ہے، لکھا ہوا ہے، پڑھ لو، اس شخص کو میں نے دیا ہے، پوچھ لو۔ جیسا جب پالوس رسول نابینا ہو گئے تو اس کا جواب حننیہ کے پاس تھا کہ وہ آیا، تو اس نے ویٹ کیا اور خدا کی اس آواز کو عملی طور پر سنا اور دیکھا۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب آپ نے سوال کیا ہے خداوند کے حضور، کوئی التجا رکھی ہے، کوئی منت فریاد کی ہے، تو اس کا جواب سننے کے لیے خاموشی سے خداوند کے حضور بیٹھیں، خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں، خداوند کے خادم کو بالکل یہ زبردست بات ہے کہ آپ دل میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور خداوند آپ کو جواب دینے کے لیے ایک ہلچل مچا دیتا ہے، وہ فرشتوں کو تعینات کر دیتا ہے، وہ خداوند کے خادموں کو تعینات کر دیتا ہے، اور پھر آپ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف، خداوند یسوع مسیح کا پالنے والا باپ، جس کا ایک بھی ڈائلاگ پورے پاک کلام میں نہیں ہے، لیکن وہ بار بار خداوند کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہے، اور خداوند اس کے تمام تر سوالوں کا جواب رویا میں، خواب میں دے رہے ہیں۔ تو جو خداوند
یوسف سے پیار کرتا تھا، رہنمائی کرتا تھا، میرا ایمان ہے وہ مجھے، آپ کو اور دنیا کے ہر انسان کو اتنا جانتا اور پیار کرتا ہے اور آمین۔ جواب دینا چاہتا ہے۔ تو پادری صاحب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا کلام کرتا ہے یا آواز دیتا ہے تو ایماندار اکثر ویٹ نہیں کرتے، وہ فوراً کوشش کرتے ہیں کہ 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد ہماری ایگزیکٹلی، جو بات ہم نے کی ہے، سوال کیا ہے، جو ہماری ضرورت ہے کہ جلدی ہمیں اس کا جواب مل جائے۔ تو لیکن یہاں پر جو سیموئل کا حوالہ آپ نے پڑھا ہے، تو سیموئل کو سمجھ اگر نہیں نہ آ رہی تو وہ ایلی کاہن کے پاس گیا ہے۔ بالکل ایسے اور ہی ہے۔ جب پالوس کی آپ بات کر رہے تھے کہ پالوس کی جب آنکھیں بند ہوگی تو اسے سمجھ نہ آئی تو حنانیہ کے پاس جواب تھا۔ ایسے ہی ہے، تو بالکل۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھی اگر آپ ایماندار ہیں، اتنے مچور نہیں ہیں، یا خدا کی آواز کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ تو اپنے نہیں آ سینئر رہی۔ کے پاس جائیں، آمین، آمین، کیونکہ وہ سیکھا ہوا ہے، وہ تجربے سے گزرا ہوا ہے، گزرا خدا ہوا کی ہے۔ آواز کو اس نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ تو یہاں پر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سینئر سے بھی رہنمائی لینی چاہیے۔ آمین، آمین۔ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، اور میں سیمول کی بات کروں گا کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، دنیا کے ہر شخص کے لیے ایک چیلنج ہے یس، کہ جب خدا بلاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور پھر ہم کسی اور شخص کو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بلایا ہے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس نے بلایا نہیں ہوتا، یس، وہ آواز خدا کی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ میری سمجھ یہ کہہ رہی ہے، میرا تجربہ فقط اتنا ہی ہے، تو جہاں تک میری دوڑ ہے میں وہیں تک جاؤں گا، بے شک، جیسا کہ سیمول کی دوڑ ایلی تک تھی۔ یس، تو جب آواز اس نے یہی کہا، سمجھا، اور پھر کہا بھی کہ تو نے مجھے بلایا سو میں حاضر ہوں، تو اکثر ہم اسی لمٹ میں رہ جاتے ہیں جو ہمارے تجربات پہ محیط ہوتی ہے، یس، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ خداوند کے خادم ایک ذریعہ ہیں، یس، بہتوں میں سے ایک ذریعہ ہیں جن کے ذریعے خدا اپنی آواز اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور اکثر جلد بازی میں ہم خدا کی آواز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، تھوڑی سی ہنسنے کے لائق ہے، آپ محظوظ ہوں گے۔ کوئی شخص پہاڑوں میں سفر کر رہا تھا، پھسل گیا، گر گیا، یس، اور جب وہ گر رہا تھا تو اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب میں گروں گا اور میں مر جاؤں گا، یس، تو اچانک ایک درخت کے ساتھ وہ لٹک گیا، شاخ کے ساتھ وہ لٹک گیا، دونوں ہاتھ اس نے پکڑ لیا برانچ کو، اس شاخ کو، لٹک گیا۔ اور لٹکنا آسان نہیں ہوتا، 1 منٹ کے بعد، 2 منٹ، 5 منٹ کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، کیوں پریکٹس نہیں ہے۔ تو جب اسے فیل ہوا کہ اب میرے ہاتھ چھوٹ جائیں گے تو میں گر جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو وہ بڑے زور زور سے پکارنے لگا، کوئی ہے جو مجھے بچا سکے، کوئی ہے؟ تو خداوند تو سب سے پیار کرتا ہے، اس گرنے والے سے بھی پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ خداوند کی آواز آئی، میں ہوں، تو اپنے ہاتھ چھوڑ دے، میں تجھے بچا لوں گا۔ تو آواز اس نے انڈرسٹینڈ کر لی کہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے، کہ میں اپنے ہاتھ چھوڑ دوں، میں بچ جاؤں گا۔ یس، لیکن اس نے اس بات کو سنا ضرور، مانا نہیں۔ تو پھر کیا کہا، اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ مطلب یہ جو ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ مجھے قبول نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو میری آواز سن سکے۔ تو اکثر ہم شارٹ کٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی آواز نہیں ہے۔ یس، کبھی ہمیں فوراً عمل کرنا ہوتا ہے، اور کبھی ہمیں ایمانداروں کے باپ ابراہم کی طرح 25 سال انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، کہ جب اس نے مانگا کہ خداوند مجھے صاحب اولاد کر، خداوند نے اس وقت سنی، اور 25 سال بعد ویٹ کیا۔ اس نے اس بات کو پورا کیا۔ تو دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ خداوند نوعیت کے مطابق جواب دیتا ہے، اور خداوند کا جو کلام ہے وہ کبھی دیر نہیں کرتا، یس، اور نہ کبھی وہ وقت سے پہلے آتا ہے، یس، اس کا وقت متعین ہے۔ ہم نے اپنے وقت کو اس کے متعین شدہ کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو سننا، تو سننے سے مراد ہے سن کر اس کو اپنا لینا اور اس پر عمل کرنا۔
عمل کرنا. خداوند یسوع مسیح نے بڑا واضح فرمایا جو میرے حکموں کو سنتا ہے یس ان پر عمل کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، یس اور جو سنتا ہے اور صرف سنتا ہے اس کے پاس وہ سننا ناکافی ہو جاتا ہے. Yes. دو بیٹوں کی مثال ہمارے سامنے ہے. باپ بیٹے سے کیا کہتا ہے کہ بیٹا آج میرے ساتھ پاکستان میں چل یس اور مزدوروں کے ساتھ کام کر، ان کی سپرویژن کر، اور وہ کیا کہتا ہے جی ابا حضور میں چلتا ہوں. سنا اور جواب بھی دیا اور گیا نہیں، عمل نہیں کیا. عمل نہیں کیا. جبکہ دوسرا بیٹا جو کہتا ہے کہ جسے باپ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چل، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، یس لیکن پھر سنا اور اپنے جواب پر غور و خوض کیا اور پھر گیا. یس تو سننا، جواب اور پھر عمل، یہ آپ کی گفتگو یعنی کہ سننا کو پورا کرتے ہیں. یس نہ کہ صرف آواز سن لینا سننا ہے، نو، سننا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ایک مکمل سننا کے معنی میں آتا ہے. آمین. تو پادری صاحب خدا کی آواز کو سننا کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی انسان نہیں سنتا تو کیا نقصانات ہیں؟ اگر کوئی سن لیتا ہے تو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ خدا کا کلام بہت دفعہ سمندر کو کوزے میں سمو دیتا ہے. یس خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند کے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ. یس جب ہم خداوند کی آواز کو بجا لانے کے لیے سنتے ہی نہیں تو ہم پہلے سے ہی ایک موت کی حالت میں ہیں. موت خداوند سے دوری کا نام ہے، جدائی کا نام ہے. تو ہم پہلے اسے جدائی کی حالت میں ہیں. تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیوں، بالکل. تو کیا ہوتا ہے، تو ہم مردگی کی حالت میں رہتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ابلیس چاہتا ہے. یس خداوند کے کلام کو نہ سننا آپ کے لیے ایک بڑا میدان تیار کر دیتا ہے ابتری کا، موت کا. اور اس کے برعکس خداوند کے کلام کو سننا سب سے پہلے آپ کی ذاتی شخصیت کو، یس آپ کی ذاتی پرسنالٹی کو خداوند کے سوچ کے مطابق ڈھالتی ہے. اور آپ پھر نہ صرف آپ اپنے لیے بلکہ بہتوں کے لیے باعث برکت ٹھہرتے ہیں. تو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے تمام دنیا کے لیے باعث برکت ہونے کے لیے ضرور ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. تو ناظرین، آج آپ نے بڑی خوبصورت باتیں، بھید خدا کے کلام میں سے خدا کے خادم نے آپ تک پہنچائے ہیں کہ خدا کی آواز کو سنیں اور اس پر عمل کریں. آخری بات جو انہوں نے ایک خوبصورت پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اگر کوئی خدا کی آواز نہیں سنتا اس کے لیے نقصان یہ ہے کہ وہ تاریکی، ویرانی، خرابی اور ابتری کا شکار ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص خدا کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے، شادابی آ جاتی ہے، وہ برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہر روز خدا کی آواز کو سننے کے لیے اس کا انتظار کریں، اس سے آپ خود بات چیت کریں کہ خدا میرے ساتھ کلام کر، میرے ساتھ بول، میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں. جب آپ کی روح پیاسی ہوگی، ترسے گی، تو خدا ضرور آپ کے ساتھ کلام کرے گا، بات چیت کرے گا، آپ کو آواز دے گا تو آپ برکت حاصل کریں گے. تو یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے. لیں گے ہم آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئی پرفضل باتوں کے ساتھ. تو پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو.